بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحق الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى هذا يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام مومنین مومنات کی صحت و سلامتی بیماروں کی فیاضی کے لیے آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ملک ایران کی حفاظت، آبائی خامنہ کی حفاظت اور ان کی فتح و کامیابی اور کامرانی کے لیے وضاحت اور عہدے کی تعمیر کے لیے جملہ مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. مجلس کی قبولیت اور امام زمانے کی ظہور کے لیے صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین، آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل اس آیت کریمہ کے ذیل میں گفتگو کا سلسلہ اپنے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں جاری و ساری ہے. خدا کا کرم ہے، الحمدللہ اس کی توفیق شامل حال ہے تو ساری عبادتیں میسر ہوتی ہیں. شکر ہے اس معبود کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. عزیزان گرامی، انسان کو اللہ نے خلق کیا اپنی عبادت کے لیے اور اس کے دنیا میں آنے کا مقصد بھی بتایا. اے جنو انس، تمہیں دنیا میں لانے کا مقصد، خلق کرنے کا مقصد، پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ہماری عبادت کرو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. 1400 سال سے الحمدللہ یہ سلسلہ ایام رضا کا جاری و ساری ہے. نماز جو کہ تمام تر عبادتوں کی سید و سردار ہے، جس کے لیے سرکار دو عالم کا ارشاد گرامی ہے الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے. دوسرے مقام پر ارشاد ہوا ان ردت رد مثواها وان قبلت قبل مثواها، کہ جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے سارے اعمال قبول ہیں، اور جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. پتہ کیا چلا کہ ساری عبادتوں کا دار و مدار
टिका हुआ है नमाज के ऊपर। अगर हमारे पास ये है तो महशर के मैदान में जो चेकर होंगे फरिश्ते, अगर नमाज है तो फिर उसके अलावा दूसरी इबादतों को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नमाज नहीं है खुदा न खास्ता तो फिर उसके अलावा भी दूसरी चीज़ें को चेक काबिल कबूल नहीं होंगी। इसलिए कि हमारी दुनिया में आने का मकसद है इबादत खुदाबंदी, और नमाज को बताया गया है तमाम इबादतों की सरदार। यहाँ तक के एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले नमाज तमाम इबादतों की सरदार है, तो लिहाजा हमें इस इबादत की तरफ से गाफिल नहीं रहना चाहिए। आपको जैसे ही वक्त मिले तौफीक हासिल हो जाए फौरन इस इबादत को अंजाम दें, ताखीर ना करें। हाँ, अगर किसी वजह से कोई मसला दरपेश था जिस वजह से ताखीर से नमाज पढ़ी जा रही है तो कोई हद नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान जानबूझ के उस नमाज को डिले करता है, ताखीर से पढ़ता है, तो पैगम्बर इस्लाम की हदीस मुबारक है कि कुछ नमाज ऐसी हैं जो नमाजियों को दुआएं देती हुई आसमान की तरफ जाती हैं, और कुछ नमाजें ऐसी हैं जो नमाजियों को बद्दुआ देती हुई आसमान की तरफ जाती हैं। सरकार दो आलम से सवाल किया कि ये दो नमाजें कौन सी हैं? कहा कि जो नमाज दुआ देती हुई नमाजी को आसमान की तरफ जाए वो नमाज है जो अव्वल वक्त पढ़ी जाती है, और जो बद्दुआ देती हुई जाती है वो नमाज है जिसे ताखीर के साथ पढ़ा जाए। बाकायदा रिवायत के जुमले हैं, नमाज कहती है कि जिस तरह से तूने मुझे तौहीन या ज़लील, बाकायदा लफ्ज़ हैं, खुदा तुझे भी महशर के मैदान में इसी तरह से ज़लील करेगा। क्योंकि होता क्या है, हम अपने सारे काम वक्त पर अंजाम देते हैं और नमाज को खड़ा कर देते हैं। प्लीज आप वेट कीजिए, अभी थोड़ा सा काम और रह गया है, ये निपटालें, वो हो जाता है तो दूसरा काम निकल आता है। आप वेट करें, खड़ी रहिए। आप नमाज का वक्त हो गया है, नमाज को अव्वल वक्त अंजाम दें। सबसे पहला मसला ये है। और मैं आपको छोटी सी मिसाल से बच्चों को बता दूं, मिसाल के तौर पर कहीं कोई बारात गई, बेहतरीन इंतजाम था बारातियों के लिए, खातिर तवाज़ो बहुत अच्छी हुई। सबसे आखिर में दूल्हे के वालिद साहब को खाना खिलाया गया। मान लीजिए सारी बारात की बड़ी अच्छा तवाज़ो हुई, बड़े अच्छे खातिर हुई, बड़ा अच्छा इंतजाम था, सबने तारीफ करी, लेकिन सबसे आखिर में दूल्हे के वालिद को खाना खिलाया गया। दूल्हे के वालिद घर आने के बाद आग बबूला हैं, बहुत ज़्यादा नाराज हैं। सबने सवाल किया क्या हुआ, आपको खाना नहीं मिला? खाना मिला है, क्या बैठने के लिए टेबल और कुर्सियां नहीं थी? वो भी थी। क्या खाना गर्म नहीं था? वो भी था। क्या सारे जो डिशेज थी वो सब नहीं रखी गई? उसका सब रखी गई थी। तो फिर नाराज क्यों हैं? वजह क्या है? कहा हमें सबसे आखिर में खिलाया। बात समझ में आ रही है? कहा हमें सबसे आखिर में खिलाया। जब एक इंसान सबसे आखिर में टेबल पर बैठकर, दस्तरखान पर बैठकर खाना खिलाने को अपनी तौहीन महसूस करता है, तो नमाज सबसे आखिर में पढ़ी जा रही है, तो क्या नमाज तौहीन महसूस नहीं करती होगी? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात समझ में आ रही? बच्चों के लिए बहुत आसान सी मिसाल, मैं ये उन लोगों के लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जो जानबूझ के किसी का काम था, सफर में था या कोई और मसला दरपेश था, कोई मसला, लेकिन वो अफराद जो टहल रहे हैं या
گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر میں بیٹھ کے نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، یہ ان کے لیے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ نماز بد دعا دیتی ہے، بد شکل میں جاتی ہے، ایسی شکل میں جاتی ہے کہ جو بہت ہی شرمندہ ہوتی ہے وہاں جانے کے بعد۔ تو لہٰذا سب سے پہلا فریضہ اگر خدا نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے نماز کی تو کوشش یہ کریں کہ نماز کو اول وقت انجام دیں تاکہ خوبصورت شکل میں آپ کی نماز جو ہے خدا کی بارگاہ میں جائے، ورنہ یہ نماز نمازیوں کو بددعا دیتی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا نماز سارے عمل کی دار و مدار نماز کے اوپر ہے، سارا تمام اعمال کی سردار نماز ہے، جس کی نماز قبول ہوئی اس کے سارے اعمال قبول، اور جس کی نماز رد اس کے باقی کے اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں سے میں آپ کی تھوڑی سی توجہ اور بیداری کا طلبگار ہوں۔ عزیزان گرامی، روزہ کا دار و مدار نماز پر ہے، حج کا دار و مدار نماز پر ہے، حدیث یہی تو کہہ رہی ہے نا، حدیث یہی تو کہہ رہی ہے نا کہ ساری نماز، جس کی نماز قبول ہوگی اس کے دوسرے اعمال قبول ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز، روزے کا دار و مدار نماز پر ہے، حج کا دار و مدار نماز پر ہے، خمس کا دار و مدار نماز پر ہے، زکوٰۃ کا دار و مدار نماز پر ہے، امر بالمعروف کا دار و مدار نماز پر ہے، نہی عن المنکر کا دار و مدار نماز پر ہے، ماتم داری کا دار و مدار نماز پر ہے، سینہ زنی کا دار و مدار نماز پر ہے، پوری عزاداری کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے۔ جب ساری عبادتوں کا دار و مدار نماز پر ہے تو آیا یہ دیکھنا پڑے گا کہ نماز کا بھی دار و مدار کسی پر ہے؟ توجہ چاہوں گا حضرات کی، یہاں سے ذرا میں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب ساری عبادتوں کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے تو اب دیکھنا یہ ہے نماز کا دار و مدار کس پر ہے۔ ساری عبادتیں جب نماز پر ٹکی ہوئی ہیں تو یہ نماز بھی کسی پر ٹکی ہوئی ہوگی، نماز کا بھی کوئی پلر ہوگا، نماز کا بھی کوئی ستون ہوگا۔ تو جب میں نے تاریخ پڑھی، تاریخ کو کھنگالا تو عزیزان گرامی میں نماز ہی کو دیکھ رہا تھا، میں نماز ہی پڑھ رہا تھا۔ میں نے مجتہدین کے مسئلوں کو دیکھا، تمام مجتہدین نے لکھا، سرکار دو عالم نے فرمایا، نماز کا حصہ بنایا کہ اگر پوری نماز پڑھیے، اگر نماز میں تشہد کے بعد درود نہ پڑھا جائے، اور یہ نہیں کر رہا قسم خدا، تھوڑا سا آواز بیدار ہو کے ذرا سنیں گے۔ میں نے کہا کہ بھائی ساری نمازوں، ساری عبادتوں کا دار و مدار، ہر جیسی عبادت کا دار و مدار نماز پر ہے۔ انسان سرمایہ نکال کے خمس ادا کر رہا ہے، اس کا دار و مدار نماز پر ہے، زکوٰۃ کا دار و مدار نماز پر ہے، تو نماز کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تو میں نمازی پہ میں نے غور و فکر کرا، نمازی کا مسئلہ مجھے نظر آیا۔ یہاں سے لے کر آپ نجف تک چلے جائیں، ایران تک چلے جائیں، سارے مجتہدین سے سوال کریے گا کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر تشہد کے بعد، جان بوجھ کر اگر تشہد کے بعد درود نہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اب بتائیے چلا کہ ساری عبادتوں کا دار و مدار نماز پر ہے اور نماز کا دار و مدار محبت اہل بیت پر ہے۔ ہمارے حیدری محمد سلوار بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز کا دار و مدار محبت اہل بیت پر ہے۔ اگر محبت اہل بیت ہے تو یہ نماز انشاءاللہ نماز ہے، ورنہ محبت اہل بیت کے بغیر یہ نماز کثرت جسمانی تو ہے، اٹھک بیٹھک تو ہو جائے گی لیکن نماز نہیں کہلائے گی۔ اس لیے کہ نماز کی روح محبت اہل بیت ہے، اور جب عبادت میں روح ہی نہیں ہوگی تو جسم کا کیا ہوگا؟ سمجھ رہے گا؟ تو دونوں چیز کو ساتھ رکھیے گا۔ اور سرکار دو عالم نے یہ فرمایا بھی ہے کہ تمہارے درمیان دو برام کا دو چیزیں چھوڑ کر جاؤ، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ ایک الگ ساتھ اس آج مجھے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنی ہے، خاص کر نوجوانوں سے میں آج کی اس گفتگو میں اس مجلس میں مخاطب رہوں گا۔
अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे लिए नमूने हयात है, उनकी जिंदगी हमारे लिए आइडियल है। बहुत जरूरी है कि हम अहले बैत की सीरत को मद्देनजर रखकर जिंदगी गुजारें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। नौजवानों, इस बात का ध्यान रहे, अल्लाह ने अपने शुक्र को वालिदैन के शुक्र के साथ जोड़ा है। नहीं, गौर नहीं किया आपने कि तुम मेरे शुक्र के साथ साथ अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करो। क्यों वालिदैन का शुक्रिया क्यों अदा करें? परवरदिगार खालिक तू है। शायद आवाज आई कि बस मैं आपको दुनिया में लाने वाला हूं, बाकी की सारी जिम्मेदारियां तो इन्होंने निभाई हैं, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, इन्होंने तुम्हारे ऊपर अपना वक्त सर्व किया है। तो तुम मेरे शुक्र के साथ साथ, अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे हो तो मेरे शुक्र के साथ साथ अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। जो अपने वालिदैन का शुक्रगुजार नहीं, वो मेरा शुक्रगुजार नहीं है। भाई हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, नमाज पढ़ते रहें, वो अव्वल वक्त नमाज हो, रोजा भी हो, सारी इबादतें हो रही हैं, लेकिन एक नौजवान है कि जो अपने वालिदैन को राजी नहीं रखता। अब सरकार दो आलम की एक हदीस कोट करने लगा हूं नौजवान, आज पूरी मर्जी जो इताअत वालिदैन पे इंशाअल्लाह हम पेश कर देता हूं। एक हदीस है सरकार दो आलम की, आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स पहाड़ की बराबर वजनी नेकियां अंजाम दे, इबादतें अंजाम दे, समंदर के झाग की बराबर अपनी नेकियां अंजाम दे, रेत के ज़र्रात की बराबर नेकियां अंजाम दे, दरख्त के पत्तों की बराबर नेकियां अंजाम दे, बारिश के कतरात की बराबर नेकियां अंजाम दे और इबादतें करे, अगर उसके वालिदैन उससे राजी नहीं है, उससे नाराज हैं, तो हम उसकी कोई इबादत भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं करेंगे और उसकी इन इबादतों को हम महशर के मैदान में इसके मुंह पे मार देंगे, मुंह पे मार दी जाएंगे। इबादत भी जभी कबूल होगी चाहे वो नमाज ही क्यों ना हो, चाहे आपका हज ज़कात कोई भी इबादत है, और शुक्र भी जभी कबूल होगा जब आप अपने वालिदैन का शुक्रगुजार और फरमाबरदार बेटे बन जाएंगे। अल्लाह ने अपने शुक्र को आपके वालिदैन के शुक्र के साथ जोड़ा है। वालिदैन के घर के अंदर तौहीन, उनके साथ तल्ख लहजे में बात करना, उनके साथ आंखें दिखा के बात करना, यह हमारी इबादतों को जला के खाक कर रहा है। यह हमारा मातम आ जाएगा, यह कहां जाएगी हमारी अज़ादारी। अगर हमारे वालिदैन हमसे राजी नहीं है तो इसका कोई सिला महशर के मैदान में मिलने वाला नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है, ये कुरान कोट कर रहा है कि तुम अपने वालिदैन के जागुजार बनो, खबरदार उनके सामने लफ्ज़ कुफ्र भी मत कहना। आजकल की औलाद, आजकल के बच्चे माँ बाप को बोलना सिखाते हैं, नहीं यार गौर ही नहीं करने का सामने, माँ बाप को बोलना सिखाते हैं। तुमको बोलना नहीं आता, तुमको बात करनी नहीं आती है, कैसे बात की जाती है? ओ भाई शर्म कर, जिसने तुझे बोलना सिखाया हो। जरा बोलेंगे तो कम से कम कुछ निकलेगा भाई। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज मैंने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं करा, मैं रोज आपको आगे आ जाओ बुलाता था। आप सब अपनी अपनी मर्जी से अपनी अपनी जगह बैठे हैं और वहीं से अपनी हाजिरी का सबूत देते रहिएगा कि तुमको बोलना नहीं आता है, बात करनी नहीं आती है। ये आज का नौजवान अपने माँ बाप को बोलना सिखा रहा है। शर्म कर भाई, जिसने तुझे बोलना सिखाया हो, जिसने तेरे मुंह में अपनी जबान डाली हो। आज तू अपने बाप को बोलना सिखाता है, तुमको बैठने का तरीका नहीं आता है, कैसे लोगों में बात की जाती है। ये आज का नौजवान, ये व्हाट्सएप वाला, ये फेसबुक
والا، یہ سوشل میڈیا والا جس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق، نہ حدیث سے کوئی تعلق، نہ سیرت اہل بیت سے کوئی تعلق، یہ دین لے رہے ہیں واٹس ایپ سے، یہ دین لے رہے ہیں فیس بک سے، یہ دین لے رہے ہیں ٹویٹر سے. حدیث پڑھیے، قرآن پڑھیے، والدین کی اطاعت کریے، دین خود بخود آ جائے گا. واٹس ایپ کا مطلب اپنے خدا کو راضی کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لینا. ایسا نہ ہو کہ ماں ناراض ہو، ایسا نہ ہو کہ باپ ناراض ہو اور ہم عبادتوں میں مصروف و مشغول ہیں. نہیں، 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ تمہاری عبادتیں ہم قبول نہیں کریں گے اگر تمہارے والدین تم سے راضی نہیں ہو. وہ نوجوان ذرا غور سے سن لیں کہ جو اپنے ماں باپ کے اطاعت گزار نہیں ہیں، وہ اپنے طریقے سے اپنے ماں باپ کو چلانا چاہتے ہیں. 2 پیسے کمانے لگتے ہیں تو گھر کے مکھیا بن جاتے ہیں. 2 پیسے کمانے لگے تو گھر کے لیڈر بن گئے. ابا حضور کو بٹھا دیا کونے میں، تمہارے بس کا کچھ نہیں، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. یہ سب سے بڑا ایک جو ہے نقطہ ہوتا ہے آج کی اولاد کا. قسم خدا کی بالکل میں آپ کے سامنے وہ سین اور وہ بیان کر رہا ہوں کہ جو چل رہا ہے. یہ حالات حاضرہ ہیں کہ 2 پیسے کمانے لگے صاحب، 2 پیسے کمانے لگے، آفس جانے لگے، آفس جا رہے ہیں 2 پیسے کما کے لا رہے ہیں اور بائک پہ جا رہے ہیں اور بائک بھی لون پہ لیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور مزاج دیکھیے آپ، جیسے کسی بڑی کمپنی کے مالک ہیں، جب شام کو گھر آتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو اس 20,000 کی سیلری میں دبا دیتے ہیں. دبا دیتے ہیں آگے اس 20,000 کی سیلری. وہ اتنی بھاری ہے، نہ ماں کی زبان کھل پاتی ہے بیٹے کے سامنے، نہ باپ کچھ بول پاتا ہے. جیسے بہت بڑا میدان جو ہے فتح کر کے آ رہے ہیں صاحب. شام کو آئے گھر میں ماں خاموش، باپ خاموش، بیٹا محنت کر کے آیا ہے اور جیسے بہت بڑی جنگ لڑ کے آئے ہو. سب خدمت میں لگ جاتے ہیں، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی چائے لا رہا ہے، کوئی بیٹے کے لیے کھانا لگا رہا ہے، جیسے بہت بڑے کوئی بادشاہ آ گئے گھر کے اندر. اور شرم کر بھائی، شرم کر، قسم خدا کی ماں باپ سے خدمت لے گا، شرم آنی چاہیے. حدیث پیغمبر ہے، حدیث نبوی ہے. آئمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نوجوان سے اس کے ماں باپ ڈرنے لگے، جس نوجوان سے اس کے ماں باپ ڈرنے لگے کہ اب گھر میں آ گیا، اب گھر میں آ گیا، جس کے ماں باپ جس نوجوان سے ڈرنے لگے، قسم خدا کی لعنت ہے ایسے اس نوجوان کی جوانی کے اوپر. کیا اسی لیے جوان بنایا؟ کیا اسی لیے تمہارے بازوؤں میں قوت پیدا کی؟ اسی لیے تمہیں دودھ پلا کے تمہاری ہڈیوں کو مضبوط کیا تھا کہ تم اپنے بازو کی طاقت اپنے بوڑھے باپ کو دکھاؤ گے، کہ تم اپنا سینہ چوڑا کر کے اپنی ماں کو دکھاؤ گے؟ یہ تمہاری زبان جو ہے بہنوں کو اوپر چلے گی، کوئی عمل تمہارا قبول نہیں ہوگا. خبردار، گھر کے اندر کا ماحول اچھا بنائیے، ماں باپ کا ادب و احترام کیجیے، چھوٹی بہن کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیے، چھوٹے بھائیوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں قبول ہوں، ایک آسان سا فارمولا، آسان سا راستہ بتا کے جا رہا ہوں قسم خدا کی. اہل بیت کو خوش کرنا ہو، خدا کو خوش کرنا ہو تو اس سے پہلے اپنے والدین کو خوش کر لینا، اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لینا. نہیں صاحب، آج کا نوجوان ہے سننے کو تیار ہی نہیں ہے، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. گھبراتے ہیں ماں باپ، تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں، تمہارا کوئی سجدہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. ذات گرامی دیکھیے، ایک ماں باپ کی اہمیت بتاؤں میں آپ کو. ایک نوجوان پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ گیا اور آنے کے بعد انہیں دعا پیغمبر اسلام سے، یا رسول اللہ، سرکار میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لشکر میں شامل ہو کر جنگ کروں. آئے حدیث قربان دو قسم خدا کی. یا رسول اللہ، سرکار میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، لشکر اسلام میں، اور آپ کے دشمن سے جنگ کروں اور جنگ کرتا کرتا مارنا. کہا بسم اللہ. آئیے، کہا حضور آپ ہو جاؤں لیکن میرے بوڑھے ماں باپ
میرے بوڑھے ماں باپ ہیں جو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں ان کو چھوڑ کر جاؤں. توجہ، میں چھوڑ کے جاؤں. سرکار نے اس نوجوان کو نیچے سے اوپر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ سن، تیرا ایک شب، ایک رات، فقط ایک رات اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہنا 1 سال کے جہاد سے بھی افضل ہے. ہاں، اہمیت کیا ہے ماں باپ کی سنیے آپ اللہ کے رسول سے. آپ اور میں کیا جانے کرا کیا تم نے ہمارے لیے. دیکھیے آپ سرکار کیا فرما رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت، تیرا ایک شب ماں باپ کے ساتھ رہنا 1 سال کے جہاد سے بھی افضل ہے. تو اپنے ماں باپ کو اپنے آپ سے راضی رکھ، ورنہ خبردار اگر یہ ناراض ہو گئے. ایک جنگ، بیٹا مسلمان ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے، آپ مسلمان نہیں ہیں. لشکر اسلام اور لشکر کفار آپس میں ٹکرا گئے. جنگ کرتے کرتے اتفاق سے باپ کے سامنے بیٹا اور بیٹے کے سامنے باپ آ گیا. بیٹا کون ہے؟ مسلمان. باپ کون ہے؟ کافر. جنگ کرتے کرتے بیٹے کے سامنے باپ اور باپ کے سامنے دونوں آمنے سامنے ہو گئے. اب قریب تھا کہ یہ نوجوان اپنے باپ کو قتل کر دے، بوڑھے باپ پر تلوار چلا دے. سرکار دو عالم کی نگاہ پڑی، فوراً وہیں سے آواز دے کر خبردار، اپنے ہاتھ کو روک، اپنی تلوار روک دیا. آیا، حضور آپ نے مجھے روک کیوں دیا؟ حضور آپ نے مجھے روک، یہ ہمارا دشمن تھا، یہ کافر تھا. اب کافر بعد میں ہے، تیرا باپ پہلے ہے. غور ہی نہیں کرا آپ نے. یہ کافر بعد میں ہے، یہ دشمن بعد میں ہے. یہ تیرا باپ ہے، تیرے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ تو باپ کا احترام کر، چاہے جائے کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. سرکار اہل بیت اسلام تعلیمات آل محمد ایک کافر باپ کے احترام کے لیے بھی حکم دے رہی ہے. تمہارا باپ جو کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا احترام کرو. یہ کہہ کے اس سے منہ مت موڑو کہ یہ تو کافر ہے، ہم بات ہی نہیں کریں گے. نہیں، تم گنہگار ہو، تم گنہگار ہو رہے ہو. ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ اس کا مذہب ہے، وہ نہیں تک کرنا نہیں چھوڑا، لیکن تم گنہگار ہو رہے ہو، یہ کافر ہے، اس کے ساتھ کیا بات کریں. سرکار نے کہا کہ وہ کچھ بھی ہے، وہ تیرا باپ ہے. پیغمبر اسلام کافر باپ کو بھی حکم دے رہے کہ احترام. جب ایک کافر باپ کے لیے شریعت اتنی سختی کے ساتھ پیش آ رہی ہے اور کسی کا باپ مومن ہو، اس کا احترام کتنا ہوگا، کتنا ہوگا اس کا احترام. اور بولے آج کے دور میں یہ بچے جو اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھ رہے، ہاں دوست کا احترام ہو جائے گا، دوست کی عزت ہو جائے گی، گھر کے اندر باپ کی عزت نہیں ہوگی. آفس میں جائیں گے تو میڈم کی عزت ہو جائے گی، لیکن اس ماں کی عزت نہیں ہونے کی گھر کے اندر. افسوس ہے، سب پیٹنے کو دل کرتا ہے. علی کے شیعوں، علی کے چاہنے والوں، نوجوانوں، خدا نخواستہ کسی ایک گھر کا ایسا ماحول ہو. درست کر لیجئے گا. اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والوں، سیرت اہل بیت، تعلیمات اہل محمد کو گھر میں لائیے تاکہ اہل بیت تم سے خوش ہو جائیں. ہم تو خوش ہیں، لیکن ہماری خوشی سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ وہ ہم سے خوش نہیں ہو جاتے. انہیں خوش کرنا اہم مسئلہ ہے. یہ نماز کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ اللہ خوش ہو جائے. مجلس کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ خدا خوش ہو جائے. کس لیے ہو رہی ہے؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے. لیکن ساری باتوں کو ایک جگہ جمع کر کے سرکار نے فرمایا کہ تمہارا خدا تم سے راضی اس وقت ہوگا جب تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہوں گے. چلو سب سے پہلے گھر سے شروع کرو. مسجد میں بعد میں آنا، سجدہ بعد میں کرنا. پہلے ماں کو ماں سمجھو، باپ کو باپ سمجھو. رسالہ گرامی بہت سارے، توجہ چاہوں گا، بہت سارے نوجوان ماں کو ڈانٹ رہے
کیا. افسوس ہے ایسے نوجوان کے اوپر. کس لیے پالا تھا تجھے؟ کس لیے جوان کیا تھا تم کو؟ تاکہ تم جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کی خدمت کرو. جب یہ بوڑھے ہو جائیں ان کی ہڈیاں جو ہیں کمزور پڑ جائیں. جوان اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم بڑھاپے میں ان سے خدمت لو گے، یہ تمہارے لیے چائے بنائے، جو تمہارے کپڑے دھوئے. جوان اس لیے کیا گیا تھا تاکہ تم ان کی خدمت کرو، تاکہ تم ان بوڑھے ماں باپ کا سہارا بن جاؤ، ان کے لیے عصا بن جاؤ. اس لیے جوان نہیں کیا کہ تم ان پر اپنا روب جماؤ گے. نہیں، تمہاری ساری عبادتیں نابود ہیں، تمہارا کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں کر. سب سے پہلے ضروری ہے، لازم ہے، ہر موہے خان سے کہہ رہا ہوں، ہر مرثیہ خان سے کہتا ہوں، ہر ماتمدار سے کہتا ہوں، میں خود بھی اس میں شامل ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اپنے آپ سے راضی کریں. ماں ناراض ہے، ماں توجہ ادھر دیجیے بھائی، ماں ناراض ہے اور چلا جناب فاطمہ زہرا کا نوحہ پڑھنے. بھائی ذرا توجہ چاہوں گا قسم خدا کی. ماں تو ناراض ہے اور ساتھ جناب فاطمہ زہرا کے قصیدے پڑھ رہا ہے. شاید کہ جناب فاطمہ زہرا مدینے سے آواز دے کے کہیں، اے حسین کی ماں کو راضی کرنے والے، پہلے اپنے آپ سے اپنی ماں کو تو راضی کر لے. جب تمہاری ماں تم سے راضی ہو جائے گی تو حسین کی ماں تو خود بخود تم سے راضی ہو جائے گی. اے حسین، جس سے اس کی ماں راضی نہ ہو، جس سے اس کی ماں راضی نہیں ہے، اسے کوئی حق نہیں بنتا وہ جناب فاطمہ زہرا کا نوحہ پڑھے. جاؤ پہلے اپنے آپ سے اپنی ماں کو راضی کرو، تب جناب زہرا مادر حسین تم سے راضی ہوگی. ساری زندگی میں نوحے پڑھتے رہیے، ساری زندگی میں قصیدے پڑھتے رہے جناب زہرا کے. زہرا راضی ہونے والی نہیں ہے اس نوجوان سے جس سے اس کی ماں ناراض ہے. خود کی ماں تو راضی نہیں ہے اور مادر حسین کو راضی کر رہا ہے قصیدے پڑھ پڑھ کے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی حق نہیں بنتا اس نوجوان کو مولا کائنات کے نعرے لگانے کا، مولا کائنات کی محبت کا دم بھرنے کا. کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ مولا کائنات کے قصیدے پڑھے. وہ حسین کے بابا کو تو راضی کر رہا ہے، پہلے اپنے باپ کو تو راضی کر لے. خود کا باپ خود سے راضی نہیں اور چلا حسین کے بابا کو راضی کرنے نعروں کے ذریعے سے، دو چار قصیدوں کے ذریعے سے. عجب نہیں کہ خود مولا حسین کوفے سے آواز دے کر کہیں، اے بے وقوف احمد، پہلے اپنے آپ سے اپنے باپ کو تو راضی کر لے. جب تیرا باپ تجھ سے راضی ہو جائے گا تو ہمیں پھر راضی کرنے، ہم تجھ سے راضی، ہم تجھ سے راضی ہیں. جناب زینب کا مرثیہ پڑھا جا رہا ہے. سنیے، تھوڑی بات طرف ہے لیکن سنا کے جاؤں گا. نوجوانوں، جناب زینب کا نوحہ قصیدہ پڑھ رہا ہے، جناب زینب کے نام پہ ماتم ہو رہا ہے، جناب زینب کے نام پہ ماتم ہو رہا ہے اور گھر میں بہن کی عزت و احترام کا خیال نہیں. گھر میں بہن کی عزت و احترام کا خیال نہیں ہے اور چلا اپنے قصیدوں سے دو سینے پہ ہاتھ مار کر جناب زینب حسین کی بہن کو راضی کرنے. پہلے اپنے آپ سے اپنی بہن کو راضی کر، جو بہن کا حق کھا کر بیٹھے ہو. یہ حالات حاضرہ میں یہ کرنٹ ایشو ہے جو اس وقت چل رہا ہے. میں نوجوان
नौजवानों को बेदार करना, मेरे बुजुर्ग सब जानते हैं। अरे भाई जनाब ज़ैनब तुझसे उसी वक्त खुश होंगे मेरे नौजवान, हुसैन की बहन जब भी राजी होगी जब तेरी बहन तुझसे राजी होगी। जो बहन का हक मार के बैठे हो, बहन की मीरास मार के बैठे हो, बहन का हक खा रहे हो और बहन का हक मार कर ज़ियारतों में भी जा रहे हो। अरे पहले बहन का हक तो दो, बहन की मीरास तो अदा कर दो, तब जाके जनाब ज़ैनब की ज़री को चूमना। ये जनाब ज़ैनब की ज़री को चूमने वालों, बहन का हक खाने वालों, बहन का हक मारने वालों, शायद कि जनाब ज़ैनब अपने मज़ार से आवाज देकर कहे कि तुझे मेरी बारगाह में आने की जरूरत नहीं है, तो मुझे राजी करने आ रहा है। पहले अपने आप से अपनी बहन को राजी कर। बहन का हक कहाँ होता है, कौन देता है? शरीयत कहती है वाजिब है दो, अगर राजी नहीं है तो तुमने गोया हराम खाया। हाजी नहीं, हमारी उसी को बेच बेच के साफ प्रॉपर्टी बनाई जा रही है और साफ ज़ियारतों पे जाया जा रहा है। और तो और सफेद अहराम बांध के लोग हाजी बनने जा रहे हैं। अरे भाई हक मार के कैसे हाजी बन गए, हक मार के कैसे साहिर हुसैन बन गए? ये कौन सी लॉजिक है, ये कौन सी मंतिक है? ये दो दो चार की तरह बात है। हराम पैसे से ना इंसान हाजी बन सकता है, ना साहिर हुसैन बन सकता है, नहीं बन सकता। क्या समझ रहे हो? शरीयत तुम्हारे इशारों पे चलेगी? शरीयत को तुमने बनाया है क्या? शरीयत को तुमने डिजाइन किया है? ये आजकल का कंप्यूटर समझ रहे हो क्या? अपने हाथ का मोबाइल समझ रहे हो शरीयत को? क्या हम अपने हिसाब से डिजाइन कर देंगे, हम जैसा चलाएंगे वैसे चलेगी? नहीं, खुदा और रसूल की शरीयत की डेफिनेशन बता रहा हूँ। खुदा और रसूल की, खुदा और रसूल के हुक्म पर चलने का नाम शरीयत है। और ये हकीकी इस्लाम है, ये हकीकी दीन है। खुदा और रसूल के हुक्म पर चलने का नाम दीन है, शरीयत है। और अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी में इस्लाम को ढालने का नाम यजीदियत है। हाँ, हुसैनियत क्या है? हुसैनियत तो यही है कि हुसैनियत और हुसैन और करबला वाले पैगाम नहीं दे रहे हैं। खबरदार, हराम का एक लुक़मा भी तुम्हारी शिकम में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब लुक़मा हराम शिकम में जाता है, ये तो मौला हुसैन ने आज से 1400 साल पहले इस बात को जो है खुतबे के जरिए से जो करबला के मैदान में खड़ा होकर दिया। क्या कहा? क़द्दमू लिअतबतूनकुम मिनल हराम। मैं बाज़ो नसीहत कर रहा हूँ, मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं अपना तारुफ करा रहा हूँ, मैं खुतबे दे रहा हूँ, मैं अपने आप को पहचानवा रहा हूँ तुम्हारे सामने खड़े होके। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, कितनी मर्तबा। उसके बावजूद में तुम्हें मेरी मार्फत नहीं हो रही। अब मैं समझ गया कि तुम्हें मेरी मार्फत क्यों नहीं हो रही है। हराम, कि तुम्हारे शिकम जो है हराम से भरे हुए हैं, तुम्हारे पेटों में हराम है। देखिए, मौला हुसैन ने ये नहीं कहा कि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, मैं समझ गया तुम नमाजी नहीं हो, मैं समझ गया तुम रोजेदार नहीं हो। मौला हुसैन ने ये नहीं कहा मैं समझ गया कि तुम कुरान की तिलावत नहीं करते हो, मैं समझ गया कि तुम क़ारी कुरान नहीं। मौला हुसैन ने क्या कहा? ये नहीं कहा कि तुम नमाजी नहीं हो, रोजेदार नहीं हो, ज़कात अदा नहीं करते हो, कुरान नहीं पढ़ते हो। मौला हुसैन ने कहा ये इमाम वक्त तुम्हारे सामने बोल रहा है और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। इसका रीजन बस एक ही है कि तुम्हारे शिकम हराम से भरे हुए हैं। तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है इसका? लुक़मा हराम का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि वो अपने वक्त के ईमान की मार्फत से महरूम कर देता है। अपने वक्त की ईमान की मार्फत से, आपका इमाम हयात है,
الحمدللہ پردے خیر میں زندہ ہو جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ امام آ جائے اور ہم ان کو پہچان بھی نہ پائیں, خدا نہ خواستہ. خیال رکھیے گا. امام حسین نے بتا دیا ہے کہ اپنے وقت کی امام کی معرفت میں سب سے بڑا روڑا جو ہے یہ رکن حرام ہے. ایسا نہ ہو امام زمانہ سامنے کھڑے رہیں اور دروازے پہ لوگ کرتے رہے کہتے رہے کہ میں آ گیا, اور ہم کہتے نہیں جاؤ, تم کہاں سے امام زمانہ ہو, یہ بولے گا. یہ پاک رکھیے قسم, یہ پاک رکھیے. آج کل کے نوجوان ارے بھائی جتنا تمہارا حق بنتا ہے اتنا کھاؤ, دوسروں کا کیوں کھا رہے ہیں؟ مرنا نہیں ہے, قبر میں نہیں جانا, حساب نہیں دینا. کیا تم آب حیات بھی کر آئے ہو کہ تم مرو گے نہیں؟ فشار قبر میں نہیں جانا, محشر میں نہیں جانا, برزخ میں نہیں جانا, تمہیں پل صراط میں نہیں جانا, اور پھر وہ جو جہنم کی آگ بھڑکا رکھی ہے اس کا بھی خوف نہیں ہے. جبکہ یہ حدیث ہے کہ حرام کھانے والا یہ لقمے نہیں کھا رہا بلکہ یہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے, اور اپنے پیٹ کو یہ جہنم کا کنواں بنا رہا ہے حرام کھانے والا. یہی تو مسئلہ ہوتا ہے بھائی. بچے ہمارے سنتے نہیں ہیں, بچے ہمارے نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا صاحب آپ پڑھتے ہو؟ آپ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا وہ بس ٹائم نہیں ملتا. میں نے کہا آپ کو کوئی حق نہیں بنتا اپنے بچوں کو تبلیغ کرنے کا. سرکار کیا فرماتے ہیں, جس عمل کو تم خود انجام دو اسی کی تبلیغ کرو. تمہیں وقت نہیں ملتا, کیوں نہیں ملتا؟ بچی پردہ نہیں کرتی ہے, اس کی ماں پردہ کرتی ہے. ماں کو چاہیے کہ پہلے خود پردہ دار بنے. جب ماں گھر سے سر پر چادر رکھ کے یا گھر میں چادر رکھ کے رہے گی تو پھر چھوٹی سی بیٹی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ سر ڈھکو, کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حجاب واجبات میں سے ہے, بے پردہ نکل جانا. جناب زینب کی کنیز کے لیے یہ بات جو ہے نہیں مناسب نہیں ہے. جناب زینب کا ماتم کرنے والوں, جناب زہرا پر گریہ کرنے والوں, جناب سکینہ پر گریہ کرنے والی جناب زہرا کی کنیزیں سنیں. جناب زینب کے بعد چادر نہیں تھی, پھر بھی جناب زینب نے خاک کربلا سے اپنے بالوں کا پردہ کیا. بتایا پردے کی اہمیت. ہم یوں ہی نکل جاتے ہیں. آج کا یہ لیٹسٹ اسلام, پھر کہوں گا یہ فیس بک اور واٹس ایپ والا اسلام, اس نے ستیہ ناش مار دیا ہمارے گھروں کا. سارا کلچر اس نے برباد کر دیا, سارے معاشرے کو اس نے خراب کر دیا. قرآن سے تعلیمات نہیں لیں گے, حدیث معصومین سے تعلیمات نہیں لیں گے, واٹس ایپ سے دین لے رہے ہیں. اسی لیے اس کے یہ نتائج نکلنے ہیں, یہ نتائج نکلنا ہے. یہ آج نوجوان بچوں کے نوجوان اپنے ماں باپ کے سامنے سینہ نکال کے بات کرتا ہے. خدایا تم نے اگر اپنے بچے کو حقیقی اسلام بتایا ہوتا, اپنے بچے کو اگر تعلیمات آل محمد کا درس دیا ہوتا تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ہمارا بچہ سنتا نہیں ہے, ہمارا بچہ کہنا نہیں مانتا, نماز نہیں پڑھتا. کیا وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات کے اوپر؟ دیکھیے گھر کے ممبر مان لیجیے 5-6-7 ہیں, بھائی بچے ہمارے کہنا نہیں مانتے, نماز نہیں پڑھتے. ضروری نہیں ہے. مان لیجیے کہ یہ مسجد کے اندر جو ہے اتنے سارے بلب جل رہے ہیں, روڈ جل رہی ہے, روڈ جل رہی ہے. اب 2-4 روڈیں جو ہیں یہ یہاں پر جو ہے گڑبڑ کرنے لگی, اپنا کام صحیح سے نہ انجام دیں, اور آپ اس کو ہلا رہے ہو, ادھر کر رہے ہو, ادھر کر رہے ہو. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ معاملہ کیا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, ضروری نہیں کہ یہ لائٹیں خراب ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مین سوئچ خراب ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مین ہوتا ہے نا ماسٹر, یا لفظوں کو کہہ دوں مجھے مکھیا ہوتا ہے,
وہی سب سے بگڑا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ بگڑا ہوا ہے ماسٹر تو ظاہر سے بات ہے یہ تو جب کریں گے. تو گھر کے اندر جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری پہلے بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تعلیمات آل محمد میں ڈھالیں, اپنی زندگی قرآن کی روشنی میں گزاریں, بچوں کو تعلیمات دیں. ضروری نہیں کہ سب جگہ بچے خراب ہوں, کہیں کہیں والدین کی غفلت بھی جو ہے بچوں کو خراب کر دیتی ہے, بچوں کو خراب کر دیتی ہے. ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے, ٹائم نہیں ہے کہ وہ مدرسے میں آئے, مدرسے کا ٹائم نہیں ہے. عالم دین موجود ہے قسم خدا کی, آپ ان سے خدمت لیجیے, یہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. مجھے تو افسوس ہو رہا اتنی بڑی آبادی میں مدرسہ قائم نہیں ہے, بچوں کو تعلیمات آل محمد نہیں دی جا رہی, بچوں کو قرآن نہیں سکھایا جا رہا. او بھائی, یہ ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کے بعد کوئی یونیورسٹی کوئی کالج آپ کے بچوں کو غسل جنابت نہیں سکھائے گا. یاد رکھے قسم خدا کی, ہزاروں لاکھوں پر ڈونیشن دینے والوں یاد رکھیے گا, کوئی کالج کوئی یونیورسٹی آپ کے بچوں کو کلمہ نہیں سکھائے گی, اصول دین فروع دین نہیں بتائے گا, آپ کے بچوں کو نماز کی اہمیت نہیں بتائے گا. یہ جو مکتب ہے فری کا, یہ آپ کے بچے کی دنیا بھی بنائے گا اور اس کی آخرت بھی بنائے گا. مدرسہ شروع کرو. سارے معاملات آپ کے اتنے اچھے ہیں, تو پھر مدرسہ مت کیوں, یہ مدرسہ کیوں نہیں چلتا ہے یہاں پہ؟ جو یہاں کے ذمہ داران ہیں میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں, ان کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ بچوں کے لیے دیکھیں محشر کے دن قسم خدا کی ہماری اور جو ذمہ داران ہیں ان کی پکڑ زیادہ ہوگی کہ ہم نے تمہیں ذمہ دار بنایا تھا ایک ٹرسٹ کا, ایک مسجد کا, ایک امام بارگاہ کا, تم مولانا منبر پہ بیٹھتے تھے, تم نے کیا کرا؟ ذمہ داری ہم سے, سوال ہم سے, تو ذمہ داران افراد تھے ان سے گزارش ہے یہ جو بچے ادھر آدھر گھوم رہے ہیں ان کے لیے مدرسے کا سلسلہ شروع کیا جائے, تعلیمات آل محمد کو آگے بڑھایا جائے, ورنہ یہ بچے جاہل ہو جائیں گے قسم خدا کی, ان کو دین کا پتہ نہیں چلے گا. اور اس میں والدین کا بھی, آج جو والدین خوش ہو رہے ہیں نا ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں ہے اور ساتھ ایسی فراٹے دار انگلش بولتا ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے, جب مر جاؤ گے تو یہ قبر پہ آنے کے بعد قرآن تو پڑھ نہیں پائے گا, تو تمہیں یہ پویم نہیں سنائے گا. یہ قبر پہ کھڑے ہو کر یہ ڈنگل نسی ٹال پڑے گا, اس لیے کہ تم نے اس سے قرآن کی صلوات پڑھے محمد مرنے کے بعد کسی دوسرے کی سورہ فاتحہ کے محتاج تو نہیں مرو گے. ایسے ماں باپ جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے ہیں, دین نہیں سکھاتے ہیں نا, تو وہ ہر شب جمعہ محتاج رہتے ہیں کہ شاید کوئی ہمارے لیے سورہ فاتحہ کا ہدیہ دے. اپنی اولاد کو جو اس لائق بنا کے لے گئے, کاش اپنی اولاد کو تھوڑا سا دین, تھوڑی تعلیمات آل محمد قرآن کی تعلیم دی ہوتی تو کچھ ایک سورہ فاتحہ ایک سورہ یاسین پڑھ کر ہر شب جمعہ تمہارا وقت تمہیں ہدیہ کر. اب کیا کرے بیچارہ مجبور ہے, نہیں آتی پڑھنا, تم نے اس کی بھی آخرت خراب کر دی, اپنی بھی آخرت خراب کر دی. مدرسہ محبوب بھائی علی ہمانی صاحب گزارش ہے جو بھی ذمہ دار ہوگا میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کو مدرسے کو ری اوپن کیجیے, بچوں کو لائیے, انہیں قرآن سکھائیے. سوال آپ سے بھی محشر کے میدان میں بہت سخت ہونے والا ہے, سوال جو بھی ذمہ دار ہے ان سے سب سے ہونے والا.
کہ بچے یہ تعلیمات آل محمد سے محروم کیوں رہے ہیں؟ انہیں ادب کیوں نہیں سکھائے؟ بھائی کوئی یونیورسٹی ادب نہیں بتاتی ہے کہ گھر میں کیسے بیٹھا جاتا ہے، کیسے احترام ہوتا ہے، دسترخوان کے آداب کیا ہیں، سونے کے آداب کیا ہیں، یہ مدرسہ بتائے گا، یہ فری کا مدرسہ بتائے گا۔ غفلت مت برتیے، ورنہ محشر کے میدان میں کچھ ماں باپ ایسے ہوں گے، سرکار فرماتے ہیں کچھ ایسے ماں باپ ہوں گے بڑے نمازی متقی پرہیزگار، پھر بھی جہنم میں ڈال گیا ان کو، جہنم میں پھینکو ان کو جہنم میں۔ پروردگارہ تیری عبادتیں کرتے تھے تو خود کرتے تھے، تم نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں سکھایا۔ اولاد کے پاس تم نے اولاد کو کیا دیا؟ ہر جگہ بچوں کی غلطی نہیں ہوتی ہے، کہیں کہیں والدین کو رونگ چلے جاتے ہیں۔ بہت ضروری ہے قسم خدا کی، یہ جو فرش ادا پر آپ بیٹھے ہو، یہ قسم خدا کی یہ ہماری ماں اور ہمارے ماں باپ کا صدقہ ہے، تم نہ ملے۔ محمد نہیں ہوتی ہے جس گھر کے اندر، اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک نوجوان پڑھوں، اچھا ایک نوجوان، ایک اس کا ضعیف بات، اگر یہ زیادہ ضعیف ہو جاتے ہیں نا تو بچے جو ہیں ان سے اپنا دامن چھڑانے لگتے ہیں۔ ضعیف ہو گیا، ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، بیٹے کو پسند نہیں ہے، بیٹا اس کا وجود گھر میں پسند نہیں کرتا، اچھا اب غور کریے، پیغمبر یہ بات میں سناؤں گا اگلی چیز، اچھا چلیے پہلے یہ سنا دیتا ہوں۔ بیٹے کو پسند نہیں ہے، کیا کیا اس نے؟ اپنے باپ کو ایک کپڑے میں رکھا اور ایک گٹھڑی کی شکل میں باندھا، ادھر سے گٹھڑی بنائی اور اپنے سر پہ رکھا اور چلا۔ کہاں جا رہا بھائی؟ اپنے باپ سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانا، سمندر کی طرف، کہ اس کو سمندر میں دیکھ کر کام ہی ختم۔ سر پہ رکھے ہوئی ہے باپ کی گٹھڑی، باپ کی ہڈیاں کمزور رہی، کپڑے میں باندھا، سر پہ بوجھا بنا کے چلا سمندر کی طرف۔ جب سمندر سے قریب ہوا تو باپ نے اوپر سے بیٹے سے کہا، میرے لال زیادہ سے پانی میں پھینکنا، کم پانی میں مت پھینکنا۔ بیٹے نے نیچے کو سوال کیا، بابا آپ کیوں کریں اس کو؟ تاکہ کم پانی میں جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ اب آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ میں نے اپنے باپ کو کم پانی میں پھینکا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے سنا باپ کی زبانی، بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، واپس پلٹا، کیا ہوگا بیٹا پھینکے گا نہیں پانی میں؟ قسم خدا کے نوجوانوں، مر بھی جائیں نا تمہارے ماں باپ عزت و احترام کے ساتھ بات ہوں، ورنہ محشر میں بہت سخت سوال و جواب میں مبتلا ہو جاؤ، بھول مت جانا۔ کہا بیٹا کیا بات، واپس کیوں جا رہا؟ کہا باپ میں تاریخ نہیں دہرانا چاہتا، کل آپ نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، میں آپ کو پھینکنے جا رہا ہوں، آج میں آپ کو پھینکوں گا، میں تاریخ نہیں دہرانا چاہتا، کل میری اولاد مجھے پھینکے گی، واپس پلٹنے جیسی کرنی۔ آج اپنے ماں باپ کو پریشان کر لیجیے، کل آپ بھی اس مقام پہ آئیں گے، کل آپ بھی صاحب اولاد بنو گے، جیسی پکچر بناؤ گے ویسی ہی دیکھنی پڑے گی۔ اور اس بات کو یاد رکھنا، جو سب سے پہلے پکچر بناتا ہے نا، سب سے پہلے وہی دیکھتا ہے۔ آپ بناؤ گے تو آپ دیکھو گے۔ اگر اپنی زندگی کے آخری حصے کو، آخری لمحات کو خوشگوار گزارنا چاہتے ہو تو
آج ماں باپ کی خدمت کر لو تاکہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے. لیکن یاد رکھیے گا پھر میں نہیں پا رہا ہوں جناب زہرا اسی سے خوش ہوگی جس سے اس کی ماں ہو. مولا کائنات اسی سے خوش ہوں گے جس سے اس کا باپ خوش ہوگا. جناب زینب اسی نوجوان سے خوش ہوں گی جس کی بہن اس سے راضی بہن راضی ہوگی. ہاں مولا عباس کا صاحب قصیدہ پڑھ رہا ہے, خود کا بھائی راضی نہیں ہے اور چلا حسین کے بھائی کو راضی کر لے. بھائی پہلے اپنے بھائی کو تو راضی کر لو. خود کا بھائی ناراض, خود کا بھائی سے بول چال نہیں, تعلقات ختم, گھر میں پروگرام ہو جائے غیر آ کے کھا جائیں گے, بھائی کے بچے نہیں کھائیں گے. یہ اسلام ہے, یہ تعلیمات آل محمد ہے. غیر قوم کے آگے گھر میں شادی کا کھانا, عقیقے کا کھانا کھا جائیں گے, غریب بھائی کے بچے منہ تکتے رہ جائیں گے. کیوں؟ ہماری ان سے ناراضگی ہے. شرم آنی چاہیے. مت پڑھو مولا عباس کا قصیدہ. کربلا ماتم کرنے کا نام نہیں ہے, رونے کا نام نہیں ہے. کربلا ایک درس ہے, ایک کتاب ہے, ایک لغت ہے, ایک ڈکشنری ہے. سبق حاصل کریں کہ مولا عباس نے اپنے بھائی کے ساتھ کیسے وفا کی. خالی وفا کے قصیدے مت پڑھو, درس لو, سبق لو. بھائی کو ناراض کرنے کے بعد آپ کیسے راضی ہو؟ حسین کا بھائی مولا عباس کا قصیدہ پڑھنے والا, مولا عباس کیسے راضی ہو جائیں گے؟ اپنے بھائی کو ناراض کر کے اور گھر پہ سب سے اونچا علم لگایا مولا عباس. ہاں ہم سے بڑا کوئی مولا ہی نہیں ہے, ہم سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہے. سب سے علم, سب سے بڑا علم, سب سے بھاری علم انہی کا ہے اور ان سے ان کا بھائی راضی نہیں ہے. افسوس ہوتا, سر پیٹنے کو دل کرتا ہے. یار آپ فرش عزا پر بیٹھتے ہو, تعلیمات آل محمد آپ کے لیے ہیں, یہ قرآن آپ کے لیے ہے, یہ اہل بیت آپ کے لیے آئے ہیں, یہ دعائیں کا ذخیرہ آپ کے لیے ہے. اپنے بھائی کو ناراض کر کے علم مولا عباس تم سے کیسے راضی ہو جائے؟ جاؤ پہلے شیخ کے مولا عباس کہیں, اے علم اٹھانے والے, اپنے آپ سے پہلے اپنے بھائی کو راضی کر, پھر تجھ سے عباس راضی ہوگا. تعجب ہوتا ہے قسم خدا کی, سر پیٹنے کو دل کرتا ہے. کہاں جا رہا ہے وہ معاشرہ, کہاں جا رہا ہے؟ یہ سارا جو کھیل بگاڑا ہوا ہے یہ اس لقمے کا ہے. صرف اس لقمے کا قسم خدا. ورنہ میں تو یہی کہتا ہوں, اس لیے کہ مولا حسین نے 1400 سال پہلے اس بات کو آؤٹ کر دیا. یہ نہیں کہا کہ تم نماز نہیں پڑھو, یہ نہیں کہا فوج یزید سے تم قرآن نہیں پڑھو, تمہارے شکم میں حرام ہے اس لیے میری آواز تم تک نہیں پہنچی. تمہیں سنا نہیں دیا, تمہیں میری معصوم نظر نہیں آئی کہ میں کہوں, میں کیسے کیسے ہر اینگل سے, ہر زاویے سے میں تمہیں اپنا تعارف کر رہا ہوں. اب میں سمجھ گیا پیغمبر اسلام کا, بس 5-7 منٹ اور دے دیں. پیغمبر اسلام کا ایک صحابی, پیغمبر اسلام کا ایک صحابی بڑا مقرب صحابی ہے, سنیں گے. پیغمبر اسلام کا ایک صحابی آج پیغمبر اسلام کی بس میں آ کے بیٹھا جیسے روز بیٹھتا تھا, لیکن آج بیٹھنے کا کچھ طریقہ بدلا ہوا, اسٹائل بدلا ہوا, سر جھکا ہوا, غم زدہ, چہرے پر افسردگی کے آثار. اچھا یہ بات آپ سے مجھ سے چھپ سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول سے نہیں چھپ سکتی, رحمت للعالمین سے نہیں چھپ سکتی ہے. سرکار کی نگاہ بیٹھے ہوئے اس صحابی پر گئی, نشست تمام ہوئی, اپنے قریب بلایا, خیریت ہے؟ ہاں اللہ کا شکر. نہیں ہم سے نہیں بتاؤ گے تو کس سے بتاؤ گے؟ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ حشاش و بشاش نظر نہیں آ رہا, چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے, روز کی طرح تم آپ بڑے رنجیدہ نظر آ رہے ہیں. بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ گھر میں سب خیریت؟ سنو نوجوانوں, گھر میں سب خیریت ہے؟ جب سرکار پوچھ رہے ہیں تو اب بتانا پڑے گا. حضور پوچھ رہے ہیں تو بتانا پڑے گا. تو سرکار کیا بتاؤں؟ بتاتے ہو بھی شرم آئی,
آج میرے بیٹے نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، آج میرے نوجوان بیٹے نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہوگی، غیرت کی بات کیا ہوگی؟ زمین پھٹ جائے اور وہ باپ اس زمین میں سما جائے، یہ دیکھا۔ یہ ذلت کا وقت، ذلت کے دن نہ دیکھے کوئی بات۔ مولا سرکار کیسے بتاؤں، میرے جوان بیٹے نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ اب جملہ سنیے، کس کا جملہ ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ رسول بول رہا ہے جو وحی الہی کے بغیر بولتا ہی نہیں، اس کی لسان مبارک کھلتی کب ہے جب حکم الہی ہوتا ہے۔ اب سرکار کی لسان مبارک کھلی، فوراً سنتے کے ساتھ ہی کہا سرکار میرے بیٹے نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ فوراً سرکار نے کہا تمہارا بیٹا حرام سے پیدا ہوا ہے، حلالی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کوئی مسجد کا ہوتی میری تقریر میری خطابت نہیں ہے، حرام سے پیدا ہوا۔ اب بیٹے کا ہاتھ اٹھانا، وہ غم جو سینے میں لے کے آیا تھا، سب بھول گئے، سب بھول گئے۔ اب اس سے بڑا تو جملہ سرکار نے کہہ دیا کہ یہ حرام سے پیدا ہوا۔ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے اس کو پتہ ہے۔ اب یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ نہیں نہیں تیرے بحث نہیں ہوگی، اس لیے کہ رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے حرام سے پیدا ہے۔ فوراً مسجد سے اٹھا گیا تھا اپنی زوجہ کے پاس، گھر میں تلوار رکھی ہوئی تھی، تلوار اٹھائی، بیوی کا ہاتھ پکڑا کھینچ کے گھر کے صحن میں دکھایا، قسم خدا کی تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دوں۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا مسجد میں گیا، سرکار نے پوچھ لیا، گھر کا واقعہ بتا دیا، میں سب بھول گیا، لیکن ایک جملہ میرے سرکار نے مجھ سے کہہ دیا۔ یہ جملہ کہا میں نے اپنی زندگی کی ساری کتاب پر غور و فکر کر لیا، میں نے کہیں خطا نہیں کری، اب تو بتا کہ تو نے کہاں خطا کی، ورنہ یہ تلوار تیری گردن پہ چلا دیا۔ کہاں خطا کی ہے؟ قسم خدا کی اس مومنہ نے کہا تیرے اس رسول کی قسم جس نے تجھ سے یہ کہا میں نے اپنی زندگی میں کوئی خطا نہیں۔ اب اتنی بڑی قسم کھائی تو تلوار نیچے، کہا کہ نہیں اب بھی مجھے صبر نہیں آئے گا، سر پہ چادر رکھ، چل میرے ساتھ رسول کی بارگاہ میں۔ وہاں کھڑے ہو کے فیصلہ ہوگا، وہاں فیصلہ ہوگا۔ ہاتھ پکڑا، مسجد میں لے آیا گھر سے، یا رسول اللہ سرکار فیصلہ کر دیجئے، میں نے اپنی زوجہ سے پوچھ لیا، یہ آپ کی ذات کی قسم کھا کے کہتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی خیانت نہیں کی، پھر آپ نے جملہ کیسے کہا؟ اور میں نے بھی کوئی خیانت نہیں کری۔ سرکار کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، سرکار نے کہا خطا تمہاری زوجہ کی نہیں ہے، خطا تمہاری ہے۔ اور نوجوانوں اور رزق کمانے والوں، غور و فکر کرنا کہ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے، کس راستے سے گھر میں رزق لا رہے ہو، اس راستے کی چیکنگ کر لینا پہلے۔ وہ راستہ چیک ہونا چاہیے جس راستے سے گھر میں رزق آ رہا ہے۔ کہا غلطی تمہاری، اس کی تمہاری زوجہ کی نہیں ہے، غلطی ہے تمہاری۔ کہا سرکار اپنی زندگی میں توجہ، سرکار اپنی زندگی کی ساری کتاب پر ایک ایک ورد پر غور و فکر کر لیا، مجھے کہیں نہیں ملا، تمہیں نہیں ملا، لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے تو قیامت تک کے آثار ہیں۔ ہم تو یہاں سے بیٹھ کے روح محفوظ کا مطالعہ کر لیتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ کہا سرکار کہ آج سے سنو، مجلس تمام ہے اسی جملے کے اوپر، پڑھ سکتا ہوں ابھی 1 گھنٹہ، لیکن نہیں تمہارا صبر کا باندھ ٹوٹ جائے گا۔ کہا سنو کہ ہم روح محفوظ کا مطالعہ کر لیتے ہیں یہاں سے بیٹھ کر، غلطی تمہاری ہے۔ آج سے 18 سال پہلے، آج سے 18 سال پہلے اسی مدینے کے اندر ایک شخص
اس کے خون میں بڑے تر و تازہ تھے، آپ اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے. میں بتا رہا ہوں پورا ماجرا، پورا منظر تمہارے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس قیامت تک کا علم ہے. کھجور بیچ رہا تھا، اس کے خون میں تر و تازہ تھے اور تم اس کے خرموں کے پاس کھڑے ہوئے تھے. تم نے ایک خرما، ایک کھجور اس کی بغیر اجازت کے اٹھا کے کھائی. بلکہ میں نے مجلس تمام کر دی. نعرہ تم نے 18 سال پہلے ایک کھجور جو تم نے کھائی تھی، کیا تم نے صاحب مال سے اجازت لی تھی؟ کہا یہ اسی کھجور کا اثر ہے کہ 18 سال کے بعد تیرے بیٹے نے تیرے اوپر ہاتھ اٹھایا. اللہ اللہ. جو کھاتے ہیں اس سے باڈی میں خون بنتا ہے، خون باڈی میں کھانے سے بنتا ہے، اور 40 قطرے خون سے ایک قطرہ نجس بنتا ہے. 40 قطرہ خون ہوتا ہے تب جا کے ایک قطرہ نجس بنتا ہے. اب پتہ نہیں کون سے قطرے سے وہ بچہ پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ حرام ہے. بڑی احتیاط سے کام لیجیے گا رزق کے معاملے میں. آپ کو ایک نسل پالنی ہے، آپ کو حسین کا عزادار پالنا ہے، آپ کو ایک جناب فاطمہ زہرا کی کنیز پالنی ہے اپنی زندگی میں. حساب آپ سے ہونے والا ہے. 2-4 روپے کسی کا نکل آیا، ارے 2-4 روپے ہی تو ہے. 2-4 روپے دنیا میں کم لگ رہا ہے، آخرت میں دے پاؤ. اگر وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تو پروردگار میرا 5 روپے اس کو چاہتا تھا، اس نے مجھے، تو عادل مطلق ہے، انصاف کرا. خدا کہا بے شک انصاف ہوگا تو اس کا رضا. پروردگار تو جانتا ہے انسان جب دنیا سے آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، صرف ایک کفن میں لپٹ کر آتا ہے. کیا دوں؟ اب یہ شخص کا اگر پروردگار تو عادل ہے، فیصلہ کرا، فیصلہ کرا. آج کا جج تو ہے، فیصلہ کرا، ورنہ میں اسے آگے نہیں بڑھنے دوں. میرا حق اس کی گردن پہ، میرے 5 روپے دلواؤ، میرے 5 روپے دلواؤ. اب دینے کے لیے کچھ نہیں ان کے پاس. اب جو 2-4 رکعت نماز پڑھی تھی، 2-4 مجلسوں میں بیٹھے تھے، کہ کیا دوں؟ کہ اب تمہاری نیکیاں اس کو وہ بھی گئی. یہ 5 روپے کے چکر میں ساری زندگی کی نیکیاں ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہوئی. اب جن نیکیوں کے بلبوتے پر یہ جنت کی طرف جا رہے تھے، اب جائیں گے، اب خالی ہاتھ ہیں. اب تمہارا راستہ ادھر نہیں، اب تمہارا راستہ جہنم کی طرف ہے. اس لیے کہ تمہارے پاس اب کچھ نہیں پتا، تمہارا اکاؤنٹ جو ہے نیکیوں سے خالی ہو گیا ہے. دنیا میں اس کا 5 روپے دے دی ہوتے تو آج جنت میں عیش کرتے. ہم تمہیں تمہارا مقام جنت میں دیتے. ہم سمجھتے ہیں 5 روپے تو خبردار. جس کی گردن میں اگر کسی کا حق باقی ہے، میں مولا حسین کی قسم فرش عطا کے واسطے سے ادا کر دو. نہیں پتا کہ موت کب سامنے آ کے کھڑی ہو جائے، کب آخری ہچکی آ جائے. بہت جگہ سے بازار میں جاتے، کپڑا خریدنے، سبزی خریدنے، ہاں بھی ہم یہی کرتے ہیں. صاحب کھڑے ہو گئے جا کے پینٹ شرٹ میں، اچھے کپڑوں میں. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ہوتا ہے ایسا. کیا ہو گیا صاحب؟ یہ فروٹ آپ نے کس ریٹ سے دیا ہے؟ صاحب 100 روپے. 100 روپے کام کر یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے باتوں میں ایسا پھنسایا. 80 روپے ہو گئے. آپ مجھے نقصان ہو گیا نہیں، اس کو ایسا پھنسا کے جو ہے صاحب آپ نے سب، اس کی باڈی لینگویج یہ کہہ رہی تھی کہ میں 80 میں نہیں بیچوں گا، لیکن آپ نے اس کو اوپر پریشر ڈالا. آپ نے پوچھا اس کا 20 روپے کا حق مارا. یہاں ادا نہیں کرو کہ محشر کے میدان میں پہلے اسے راضی کیجیے. وہ اگر راضی ہے، 80 میں دینے پر راضی ہو
بھی نہیں سر الحمدللہ، لیکن اس کے سر میں نقصان ہو جائے گا، بیچارہ غریب ہے، 1 کلو جا رہا ہے، اچھا نہیں 20 کے نقصان سے ساتھ لے کے جا رہا ہے، محشر کے میدان میں 20 روپے آپ کو ادا کرنا ہے، کھڑا ہو جائے گا آپ کے سامنے، قسم ہو جائے گا، ماں کا حق، باپ کا حق، پڑوسی کا حق، ماں تو کھڑی ہو جائے گی سامنے، میری دوا ٹائم پہ نہیں آتی، یہ گھر میں اچھے اچھے کھانے کھاتا تھا بچوں کے ساتھ، اور میں ایک وقت کی دوا کے لیے ترستی تھی، خدا یہ میرا بیٹا جا رہا ہے، اس سے میرا حق دلوا، خدا را بس مجلس تمام ہو گئی، ایسا کوئی کام انجام دے کے نہ جائیے گا کہ جس سے آپ کو بھی شرمندگی ہو اور ہمارے اس عمل سے اور اہل بیت کو بھی شرمندگی ہو، اس لیے کہ وہاں جناب زہرا بھی کھڑی ہوں گی، امام حسین بھی کھڑے ہوں گے، مولا کائنات بھی ہوں گے، رسول خدا بھی ہوں گے۔ اب دیکھو ہمارے چاہنے والے آ رہے ہیں، اب ہمارے چاہنے والوں کا نام ہے اعمال نظام میں رکھا جائے گا، اب ہمارے چاہنے والوں کے نیکیاں تلیں گی، شرمندہ مت کرانا، غیروں نے بہت رلایا، 2-4 دن بچے، 2 دن بچے، مسائل پڑھوں گا، حق کے گری ادا کیجیے قسم، آؤ چلو کربلا لے کے چلو، غیروں نے بہت رلایا ہے آل رسول کو، تم تو چاہنے والے ہو، آل رسول کو مت بنا، یہ بہت مظلوم ہے، بڑے ستائے ہوئے ہیں، ظالموں کے بڑا ستایا ہے، کبھی ان کا حق چھین کر ستایا ہے، کبھی انہیں بھوکا پیاسا رکھ کے ستایا ہے، کبھی ان کو زہر اور ان کو قید خانے میں رکھ کے ستایا، تم تو اپنے ہو، یہ محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور تمہاری نیکیاں تل رہی ہوں گے، یہ شرمندہ نہ ہو جائیں، ان کا چہرہ نہ پھوٹ جائے تمہاری طرف سے، اس بات کا دھیان رہے ہر عزادار کا، مولا حسین کھڑے ہوں گے، کہیں گے آؤ میرے عزاداروں، نیکیاں ہوں گی سرخرو، نہیں ہوں گی تو شرمندگی، اللہ اللہ عزاداروں، میرے جوان، آج ایک جوان کا قرصہ دینا ہے، آج ایک ضعیف باپ کو اس کے جوان کا قرصہ دینے آئے ہیں آپ، ہر ایک کی آواز بلند ہو، شبیہ پیغمبر آئے آئے، شبیہ پیغمبر، اللہ عزاداروں، آپ جانتے ہو مولا حسین جناب علی اکبر سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ امام حسین نے علی اکبر کو اپنے پہلو میں دفن کیا، آج بھی جو اور بیٹا باپ کے پہلو ایک سینے پہ سو رہا ہے، لیکن اولاد کی محبت، کسی نے سوال کیا تھا مولا کربلا کا کوئی مسائل جو آپ کو اب تک تڑپا رہا ہے، کہا کہ میرے علی اکبر کا سینہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے، جوانوں آوازیں بلند ہو جائیں، آج جوان ہے اور جوانی کا قرصہ نہیں پسند ہو، امام حسین علیہ السلام کی زری میں لکھا ہے کہ یہاں علی اکبر کے مسائل پڑھنا منع ہے، ممنوع ہے علی اکبر کا مسائل پڑھنا، زری امام حسین، روزہ امام حسین میں، آج سے 300-400 سال پہلے ایک بڑے وقت اپنے وقت کے مجتہد جید عالم سید محمد حسین طباطبائی، انہوں نے جب امام حسین کے حرم میں مجلس پڑھنا شروع کی اور مجلس پڑھتے پڑھتے یہ جناب علی اکبر کے مسائل پر آ گئے، انہوں نے جناب علی اکبر کا مسائل پڑھنا شروع کیا، جیسے ہی انہوں نے جناب علی اکبر کی شہادت پڑھی، مجھے نہیں پتا کہ آپ جیسے ہی انہوں نے جناب علی اکبر کی شہادت پڑھی، فوراً
روزے کا مجاور خادم دوڑتا ہوا آیا اور آگے کہتا ہے اے سید، اے عالم دین، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مولا کے حرم میں علی اکبر کے مسائل نہ پڑھنا، علی اکبر کے مسائل نہ پڑھنا۔ اب یہ چونکہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، یہ پڑھتے گئے پوری روایت جناب علی اکبر کی شہادت بھی پڑھتی۔ مجلس تمام ہوئی، انہوں نے خادم کو بلایا اور بلا کے پوچھتے یہ بتا کہ تم مجھے علی اکبر کی شہادت پڑھنے سے کیوں روک رہا ہے؟ اب جملہ سنو گے؟ ہاں کیا کہ روئیے گا قسم خدا کی۔ خادم کہتا ہے سید مجھ سے نہ پوچھ، آ کر قبر حسین سے پوچھ۔ جزاک اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ بلائے۔ آواز سے بلند نوجوان کا بات میں جوان کا غصہ ہے، سید مجھ سے نہ پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو، آپ خود آتے آپ قبر حسین سے پوچھ لو۔ یہ کہتے ہیں جب میں قبر حسین پر گیا میں نے دیکھا کہ قبر حسین سے تازہ خون نکل رہا ہے، قبر حسین سے خون نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رات ہو گئی، یہ گھر چلے گئے، رات کو سوئے، جب سوئے تو ان کے خواب میں جناب زہرا آتی ہے۔ زہرا نے آ کر کہا کہ سید عالم دین ذاکر حسین تو نے آج کیا غضب کر دیا؟ آوازیں بلند ہو کہ تو نے آج کیا غضب کر دیا؟ شہزادی کو گستاخی مادر حسین معاف کر دینا، تو غلطی ہو گئی ہے۔ نہیں تو نے غلطی کچھ نہیں کری، لیکن تو نے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھنا تھے۔ جب سے تو نے علی اکبر کی شہادت پڑھی ہے میرے حسین غش میں گر رہا ہے، میرے حسین کو غش سے فاقہ نہیں ہو رہا، میرا حسین تڑپ رہا ہے علی اکبر کی شہادت کو سن کر۔ اس لیے منع ہے کہ حرم امام حسین میں علی اکبر کی شہادت نہ پڑھی جائے۔ ابھی تک جو آنکھیں نہ ملی ہوئی ہیں کوشش کریں، تصور کریں اور جناب علی اکبر کا پرسہ دیں۔ عزدارو لو میں آپ کو کربلا دے کر آ گیا۔ عزدارو مولا جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت، مجھے بھی اپنی جان قربان کرنے کی اجازت۔ علی اکبر تیرے جانے سے بیٹا تیرے باپ کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، تیرے باپ کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ مشیت الہی ہے کہ علی اکبر اپنی جان قربان کریں۔ لو جناب علی اکبر سے جناب علی اکبر کو رن میں جانے کی اجازت ملی، لیکن امام حسین نے کیا کہا بیٹا جس خوبی نے تجھے چکیا 20 کا پالا ہے، نہیں گریا نہیں ہوا، گریا ایسے نہیں، غصہ ایسے نہیں کہ جس نے تجھے پالا ہے جاؤ جا کے اپنی خوبی سے اجازت لے لینا۔ جب جناب علی اکبر جناب زینب کے خیمے کی طرف چلے ہیں نا، چند قدم بڑھائے تھے، مولا حسین نے آواز دے کر کہا بیٹا علی اکبر اپنے ماں کے خیمے میں نہیں چلے جانا، اپنی ماں کو بھی ماں کہہ کر سلام کرنا اور اس سے رخصتی لینا۔ جاؤ پہلے ماں کے پاس۔ جناب علی اکبر جناب ام لیلہ کے خیمے میں آتے ہیں۔ میں نے علماء سے سنا جناب ام لیلہ کا منظر کیا ہے خیمے کا، کہ جناب ام لیلہ بیٹھی بھی علی اکبر کا سیرا سوار رہی ہے۔ ماں کی تمنا سب سے پہلی یہی ہوتی ہے کہ جلد سے میرا بیٹا جوان ہو جائے تاکہ میں اس کے سر پہ سیرا باندھوں۔ ام لیلہ کی تمنا یہی ہے، سیرا سوار۔ علی اکبر پیچھے سے جا کر سلام کرتے ہیں، ماں سلام، خیر ہے بیٹا؟ کہا بابا سرحد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں کا کلیجہ تھا، کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئے، ہاتھ سے سیرا چھپ کر زمین پہ گر گیا۔ اللہ اب اتماد کیا کرے، مشیت الہی ہے۔ جناب علی اکبر جناب ام لیلہ کے خیمے سے جناب زینب کے خیمے میں آتے ہیں، تو بھی خدا حافظ و ناصر جیسے یہ لفظ کہا زینب تڑپ گئی۔ زینب نے ساری بیویوں کو خیمے میں بلایا۔ حمید ابن مسلم جو اہل سنت کا کربلا کا راوی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے رخصتی علی اکبر کی ہوئی ہے نا ایسی رخصتی کسی کی نہیں۔ کیوں؟ تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے علی اکبر کو خیمے سے ایسے نکلتا ہوا دیکھا
جیسے کسی گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو. ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. ہر بی بی علی اکبر کو چوم رہی تھی. کوئی آبادہ جامن چوم رہی تھی, کوئی علی اکبر کا ہاتھ چوم رہی تھی, کوئی علی اکبر کی پیشانی چوم رہی تھی. ساری بیویوں نے علی اکبر کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا. اب وہ صاحب اولاد ہے, قسم خدا کی ہاں کہہ کے روئیے گا, علی اکبر کو گھیرے میں لے رکھا تھا. ہر بی بی علی اکبر کو پیار کر رہی تھی. ایک 4 سالہ بچی, ایک چھوٹی سی بچی اس گھیرے کے اندر داخل ہوئی, اپنے بھائی کا دامن پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر متوجہ کیا. علی اکبر نے نیچے دیکھا میری بہن سکینہ کھڑی ہوئی ہے. قیامت آ جائے گی قسم خدا کی. عزادارو سنو, علی اکبر نے نیچے دیکھا, وسائل پڑھوں گا میں. علی اکبر نے نیچے دیکھا, سکینہ کھڑی ہے. ہاتھ بڑھا کے علی اکبر نے اپنی بہن کو اپنی گود میں اٹھا لیا. علی اکبر نے پیار کیا. اب سکینہ نے بس 2 سوال کیے. مجھے نہیں پتا آپ کتنا روئیں گے. سکینہ نے علی اکبر سے 2 سوال کیے. بھیا ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ آج محرم کی کون سی تاریخ ہے؟ سکینہ تو بھی جانتی ہے, میں بھی جانتا ہوں, آج محرم کی 10 تاریخ ہے. اب جناب سکینہ نے دوسرا سوال کیا, بھیا تو پھر مجھے اتنا بتا دے بہن سغرا سے کون سی تاریخ کا وعدہ کر کے نہیں گھٹ کے نہیں روئیے گا, یہ جوان کا پرسہ ہے, آوازیں بلند ہو. مجھے یہ بتا کہ میری بہن سغرا سے کون سی تاریخ کا وعدہ کر کے ہے. علی اکبر کا سر جھک گیا. لو عزیزوں, شہادت پڑھنے لگا ہوں. مجھے نہیں پتا کتنے نوجوان برداشت کر پائیں گے, کتنی ماں بہنیں برداشت کریں گی. جناب علی اکبر اب حسین کے پاس آتے ہیں. آقا ساری بیویوں سے اجازت مل گئی ہے. اچھا میرے لال خدا حافظ, گھوڑے پہ سوار کرا. میرے لال بس اتنی مہربانی کرنا اپنے اس ضعیف باپ کے اوپر, جب تک تم میرے سامنے رہو مجھے منہ کے دیکھتے رہنا. منہ کے دیکھتے رہنا, اس لیے کہ تو نانا کی شبیہ ہے. جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا علی اکبر, میں تیرے چہرے کی زیارت کرنے لگا. اللہ اکبر. علی اکبر ذرا مڑ کے دیکھتے رہنا, مڑ کے دیکھتے رہنا. علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے, علی چند قدم چلے تھے, پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. علی اکبر نے اپنے رہبار کو روکا, مڑ کے دیکھا, قیامت آ گئی قسم خدا کی. مڑ کے دیکھا ایک ضعیف باپ ہے جو پیچھے آ رہا ہے. علی اکبر نے گھوڑے سے اتر کے کہا, بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا, پھر بابا میرے پیچھے کھڑا رہے, بابا میرے ساتھ کھڑا رہے. مولا حسین نے کہا, میرے لال اس محبت کو تو نہیں سمجھے گا, آج تو صاحب اولاد ہوتا ہو, تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ ایک ضعیف باپ کو اپنے اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے. ابھی ایک بار ایک کام کرو, گھوڑے پہ ایسے بیٹھو کہ آپ کا چہرہ میری طرف رہے اور میں تجھے دیکھتا ہوں. میرے لال جاؤ, خدا حافظ. لوگ مجھے نہیں پتا کون برداشت کرے گا. علی اکبر آئے مکہ میں, جنگ شروع کری, کوفیوں اور کافروں کو واسطے جہنم کیا. ایک ظالم نے ایک ظالم نے لیلا کے چاند کو ایسا نیزہ رکھا. ہاں, یہ نیزہ علی اکبر کے سینے میں نہیں تھا, ایک ماں کے کلیجے میں لگ رہا تھا, ایک باپ کے سینے میں چبھ رہا تھا. علی اکبر کے سینے میں نیزی کا نیزہ لگا. ایک مرتبہ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے. مقتل بیان کرتا ہے ہر ایک نے حسین کو پکارا, علی اکبر نے حسین کو نہیں پکارا. جانتے ہیں جوان لاشا ہے, ضعیف باپ کیسے اٹھائے گا. آوازیں بلند ہو, گریا ہونا چاہیے, سر کو پیٹو, قسم خدا کی. ایک جوان کا غصہ ہے, یہ سینہ علی اکبر کا نہیں, حسین کے سینے میں چبھا. ایک ضعیف باپ کے, ایک ماں کے گلے کے میں چبھا ہے.
بیان مقتل یہ بیان کرتا ہے کہ امام حسین کی سواری امام حسین کی بغل میں ہی کھڑی تھی، لیکن حسین کو جیسے ہی علی اکبر کی آواز آئی، حسین کو اپنی سواری نظر نہیں آئی۔ علی اکبر کی آواز سے حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اللہ اکبر، ایک باپ نے اپنے بیٹے کی آواز پر دوڑنا شروع کر دیا۔ ہاں، جب مقتل کی طرف حسین جا رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، لاشوں سے ٹکراتے گر جاتے ہیں۔ ضعیف باپ ایک لاش سے ٹکرایا، پھر گر گیا، پھر ٹکرایا، پھر گر گیا، نظر نہیں آتا آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ علی اکبر، تیرے جانے سے میری آنکھوں کا نور چلا گیا، اے میرے لال تیرا باپ ادھارا، میری آواز پر لبیک کہی۔ آواز بلند و خدا کو کسی غم میں اللہ سوائے غم سید الشہداء کے۔ اللہ اکبر، ایک نشیب سے آواز، بابا علی اکبر ادھر ہے۔ اور حسین نے علی اکبر کے لاشے کو دیکھا، علی اکبر کو دیکھا، سینے میں برچھی دیکھی کہ باپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے۔ میں حسین کے کلیجے سے پوچھے، حسین گر گئے، اب حسین سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، جیسے ایک بچہ گھٹنیوں چل کے ماں کے قریب جاتا ہے، حسین ایسے گھٹنیوں چل کر علی اکبر کے قریب ہوئے۔ آوازیں بلند کریں، پرسا گریا، آپ کے آنسو تمہارے زہرا میں جمع ہو جائے، تو خیالی ماں آ گئی ہے پرسا لینے گئی۔ علی اکبر کی ماں ام لیلا، ہم جوان کا پرسا لائے ہیں، اے اکبر کی ماں قبول کر لینا۔ سلامت رہیں آپ۔ حسین علی اکبر کے قریب پہنچے، حسین علی اکبر کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ بیٹے کا سر اٹھا کے سامنے میں رکھا، مسائل سننے کے قسم اٹھا، علی اکبر کا سر سامنے میں رکھا، کہا بیٹا تکلیف ہو رہی، بابا بہت تکلیف ہوتی ہے سینے کے اندر، بہت تکلیف ہوتی ہے بابا، سینے میں بچی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ آخری بار بس جو اپنی بہنوں سے محبت کرتے ہیں سننے کا سب خدا کی، جو پردیس میں ہے وہ محسوس کرے، بابا آخری بار میں اپنی بہن سمرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، آواز بلند ہو، اس سے زیادہ بلند، شرم مت کرنا قسم خدا کی۔ بابا میں آخری بار اپنی بہن سمرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا میرے لال، امام حسین نے ان امامت سے کربلا کی زمین کو، مدینے کی زمین کو بس دو انگلیاں اٹھائیں، علی اکبر سے کہا میرے لال اپنی انگلیوں کے درمیان میں دیکھو، مدینہ نظر آ رہا ہوگا۔ اب مدینہ نظر آ رہا ہے، اب اپنی بہن کو دیکھو، مدینے میں نظر آئے گی۔ بابا مجھے میری بہن سے برا نظر نہیں آتی ہے، نانا کے مزار پہ دیکھو، شاید کہ نانا کے مزار پہ چراغ جلانے گئی ہو، بابا نانا کے مزار پہ بھی میری بہن مجھے نظر نہیں آتی۔ اچھا اپنا دادی کے مزار پر دیکھو، دادی کی قبر پر ہو، دادی کی قبر پہ بھی بابا نظر نہیں آتی ہے۔ اب جملہ سنے قیامت خیز قسم خدا کی، ہاں کہنے روئیے گا، کہا میرے لال اچھا اب اس جگہ دیکھو کہ جہاں سبرا نے ہمیں رخصت کیا تھا، بابا مجھے مجھے سبرا نظر نہیں آتی ہے، مجھے میری بہن نظر نہیں آتی ہے، ہاں بابا ایک ضعیفہ نظر آ رہی ہے، بابا کس کے ہاتھ میں عصا ہے، اے بابا کس کے سر کے بال سب ہے، اے بابا کس کی کمر جھکی ہوئی ہے، قیامت آ گئی، حسین جیسا دلیر چڑھ گیا، حسین نے کہا علی اکبر
مجلس تمام ہو گئی. آج کے ہر ایک بندے کا غصہ ہونا چاہیے, ہر ایک بندے کی آج. میری ماں بہن کے صبح قسم خدا میں, خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے. علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں ایک ماں کے کلیجے سے پوچھو, ام لیلا, اے ام لیلا تیرا جوان کیا رہا ہے, اے ام لیلا تیرا جوان. اللہ اکبر. ام لیلا کس کلیجے سے رخصت کیا ہوگا, ام لیلا کس کلیجے سے رخصت کیا ہوگا. اللہ نے گرا. علی اکبر کہتے بابا میرے سینے میں برچھی کی ہنی ہے, بابا نے نکال دی ہے, بابا نے سے تکلیف ہوتی ہے. ایک مرتبہ حسین نے اپنی جملہ سنے قسم خدا کی, قیامت ہے جملہ. حسین نے اپنی آستین کو چڑھایا, اللہ اکبر, اپنے گھٹنوں کو سرزمین کربلا پہ رکھا اور نجف کی طرف رک کر کے کہا, بابا اے علی مرتضی بابا, ترے خیبر اکھاڑنا آسان تھا, جمع کے سینے سے برچھی نکالنا. جمع کے سینے سے برچھی نکالنا بابا آسان نہیں ہے, ترے خیبر اکھاڑنا آسان ہے. اللہ اکبر. یہ وہ منظر تھا مقتل بیان کرتا ہے جب جناب علی اکبر کے سینے میں حسین نے علی نے ہاتھ ڈالا ہے نکالنے کے لیے. یہ وہ منظر تھا کہ جسے آسمان سے ملائکہ دیکھ رہے تھے, جسے فرشتے دیکھ رہے تھے. انبیاء کی صفیں کربلا میں اتر آئیں حسین کا امتحان دیکھنے, کیسے حسین اس جوان کے سینے سے برچھی کی علی نے کہا کیا ہے. حسین کو شاباشی دینے آ گئے, انبیاء آ گئے, رسول آ گئے. اب جیسے ہی علی اکبر کے سینے میں ہاتھ ڈالا, قسم خدا کی جملہ سنیے گا, گھر تک روتے ہوئے جائیں گے, گھر تک میری ماں بہنیں روتی ہوئی جائیں گے. جیسے ہی سینے میں ہاتھ ڈالا, علی کا دستے کو پکڑا حسین نے. یہ وہ منظر تھا جسے ملائکہ دیکھ رہے تھے, جسے انبیاء دیکھ رہے تھے, جسے رسول دیکھ رہے تھے. کربلا میں ابراہیم بھی موجود ہیں, کربلا میں عیسیٰ اور موسیٰ بھی آ گئے ہیں, کربلا میں اسماعیل بھی آ گئے, کربلا میں رسول خدا بھی آ گئے. اپنے نواسے کا امتحان دیکھنے علی مرتضی آ گئے, اپنے بیٹے کا امتحان دیکھنے حسن مصطفیٰ آ گئے, اپنے بھائی کو شاباشی دینے کے لیے. لیکن عزیز آنے کی نبی ہے, منظر کیا ہے. حسین نے ہاتھ ڈالا, جیسے ہی علی نے ہاتھ ڈالا, ایک مرتبہ ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. جناب ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا, یا رسول اللہ, اے رسول اللہ, مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا, میں اٹھ کے جا رہا ہوں. ابراہیم اٹھ کے چلے گئے. اسماعیل نے کہا, ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا, حسین کیسے جوان کے سینے سے برچھی نکالے گا. اسماعیل اٹھ کے چلے گئے, ابراہیم اٹھ کے چلے گئے. ہاں یہ سانے کے نامی عیسیٰ اٹھ کے چلے گئے, موسیٰ بھی اٹھ کے چلے گئے. آخر میں رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ کا نواسا امتحان دے رہا ہے. آواز بلند ہو, ابھی گریہ مکمل نہیں ہوا قسم خدا نے. جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا وہ کوشش کریں اپنے جوان کا تصور کریں. کیسے علی اکبر امتحان دے رہا اور کیسے حسین امتحان. علی اکبر کی برچھی میں ہاتھ ڈال کر ابراہیم اٹھ کے چلے گئے, عیسیٰ اور موسیٰ اٹھ کے چلے گئے. ایک مرتبہ حسین نے, ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا, علی, علی, ہم سے یہ منظر دیکھ کر نہیں جا رہا ہے. اے علی, میں بھی اٹھ کے جا رہا ہوں. حسن مجتبیٰ, مولا کائنات, کہ ہم سے بھی یہ منظر نہیں دیکھا جاتا. مولا کائنات بھی اٹھ کے چلے گئے, حسن مجتبیٰ بھی چلے گئے. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا سب اٹھ کے جا رہے ہیں, حسین اکیلے. کون ہے جو حسین کی ہمت بڑھا رہے؟ حسین نے مڑ کر دیکھا, ایک مرخے والی مومنہ, ایک معظمہ ہے جو حسین کی پشت پر کھڑی ہے. پیچھے سے آواز آئی, علی اکبر ہمارے حسین, تیری ماں تیرے ساتھ ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا, اماں, اے اماں, آپ چھوڑ کے نہ جانا, اے اماں,
صاحب اولاد نہیں تھا، ماتم حسین